अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोईद पीरजादा। अच्छी खबर से बात शुरू करते हैं। अच्छी खबर यह है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, जिन्हें बज़ाहिरन बरतानवी पुलिस ने, स्कॉटलैंड यार्ड ने कोई तकरीबन 7-8 घंटे के लिए हिरासत में ले लिया, ये डिटेन कर दिया था, वो अब मेजर रिटायर्ड आदिल राजा इज ए फ्री मैन। वो उस हिरासत से निजात पा चुके हैं। उन्होंने अपनी तस्वीर और एक लंबा चौड़ा ट्वीट जो है वो किया है, क्योंकि उसके अंदर कुछ उस ट्वीट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट जो है वो नजर आती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ट्वीट उनको कहा गया कि करें, और उन्होंने निस्बतन धीमे मिजाज का एक ट्वीट किया, उसके बाद तस्वीर की, और अब वो एक फ्री शख्स है। पाकिस्तान में पीडीएम से नथी जितना भी मीडिया था, उसने फौरी तौर पर यह ऐलान कर दिया, और वो सैकड़ों दफा उन्होंने ऐलान किया। और जब उस पर हुकूमत की तसल्ली नहीं हुई, तो तमाम जो 33 टेलीविजन चैनल्स हैं, उनको हुक्म आया हुकाम बाला की तरफ से कि जनाब आप फौरी तौर पर न्यूज़ बुलेटिन रन करें। और बड़ा इन्हें चस्के ले लेके टेलीविजन चैनल्स ने न्यूज़ बुलेटिन रन किए, जिसमें कहा कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब ये बात समझ आती है कि उनको कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया। ये सही है कि पाकिस्तान की एम्बेसी और पाकिस्तान की हुकूमत ने अगर एक बहुत डिटेल किस्म की उनके खिलाफ वहां पे स्टेटमेंट जमा करवाई, और उनके खिलाफ एक कंप्लेंट जमा कराई, जिसमें बहुत सी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा बरतानवी सॉइल के ऊपर बैठकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को इंस्टिगेट कर रहे हैं। जो इल्ज़ाम मुझ पे और शाहीन सिपाही साहब के ऊपर और वजाहत सईद खान के ऊपर और साबिर शाकिर साहब के ऊपर भी लग चुका है, तो वो इल्ज़ाम जो है वो उन्होंने उनके ऊपर लगाया, और उसके नतीजे में ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, जो तकरीबन 6-7-8 घंटे वो क्वेश्चनिंग का प्रोसेस जो है वो चलता रहा। बट ही वाज नेवर फॉर्मली अरेस्टेड। अब उनका इस वक्त क्या स्टेटस है, मेरी उनसे बात नहीं हो सकी, लेकिन उनका जो भी स्टेटस है वो एक लीगल प्रोसेस के जरिए जो है वो तय पाएगा। इस सारे प्रोसेस के दरम्यान में जो सोलिसिटर हैं मेहताब साहब, जिनसे मेरी बात भी हुई थी, और उनकी उस बात हद तक तो बात ठीक थी कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा की जो डिसअपियरेंस है, जो उनकी गुमशुदगी है, उसका ताल्लुक लंदन पुलिस से ही लगता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, मेहताब अजीज नाम है उनका, या मेहताब अब्बासी उनका नाम है, वो मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, मुझे ऐसा लगा कि सोलिसिटर साहब को कोई ज्यादा हकायक और फैक्ट नहीं पता थे। बिकॉज मुझसे जब उन्होंने बात की, उसके 12-14 घंटे के बाद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझसे शेयर की थी, वो स्पेकुलेशन के ऊपर, ख्याल के ऊपर, एक एनालिसिस के ऊपर, एक अंदाजा लगाने पे बेस करती थी। और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो भी तकरीबन एक स्पेकुलेशन ही थी। और मेरा ख्याल है कि अंडर द सर्कमस्टांसेस, जब उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। बिकॉज जब उन्होंने कहा कि मैं सोलिसिटर हूँ, और उनका इंट्रोडक्शन करवाया गया सोलिसिटर की हैसियत से, और उसमें 8-10 टेलीविजन चैनल मौजूद थे, वो बार बार ये कहते रहे कि उनको बरतानवी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो लीगली एंड टेक्निकली ये ठीक नहीं था। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को इंटेरोगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्रिटिश पुलिस ने, और स्कॉटलैंड यार्ड वैसे भी इन्वेस्टिगेटिंग इदारा है, अगर ये स्कॉटलैंड यार्ड ही था, तो उन्होंने उनको डिटेन कर दिया था। ये उसकी एक हकीकत जो है हमें समझ आती है। वैसे मैं आपको बड़ी मजे की बात भी बताऊं कि अमेरिका में भी जो ट्रंप के मुखालिफिन है, जब भी ट्रंप, क्योंकि ट्रंप को हर हफ्ते ही आजकल आना पड़ता है, अपनी कोई कहीं उसकी इंडाइटमेंट हो रही होती है, कहीं फर्द जुर्म आयद हो रही होती है, तो जब भी ट्रंप एक अदालत में आते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और अमेरिका में फॉर्मर प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ही कहा जाता है, तो जब वो आते हैं, तो अखबार जो होते हैं लिबरल किस्म के, जो ट्रंप के खिलाफ हैं, वो कहते हैं ट्रंप हैज बीन अरेस्टेड। तो मैं बड़ा हैरान हूँ, मैंने बड़े गौर से पता चला कि वो हर दफा ये अखबार ये लिख देते हैं कि ट्रंप हैज बीन अरेस्टेड और ट्रंप विल बी अरेस्टेड। हालांकि वो अरेस्टेड ही होता है कि वो आते हैं, 2-2.5 घंटे जितनी देर तक वो कोर्ट पे रहते हैं, वो जो प्रोटोकॉल है, वहां पर आप एक तरह से डिटेन हो जाते हैं, और उसको वो अखबारात अरेस्ट लिख देते हैं। बहरहाल अभी हम थोड़ा सा आगे ये पिछले पिछले 76 घंटों में जो पहली 48 या 76 घंटों के अंदर जो पहली एफआईआर आई थी, जिसमें मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब का नाम था, वो एफआईआर में शाहीन सिपाही साहब, इंतहाई रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, उनका नाम था। वजाहत सईद खान, जो महाज का प्रोग्राम करते हैं, करते रहे हैं, अपना वीलॉग करते हैं न्यूयॉर्क में, उनका नाम था। अब दूसरी एफआईआर जो है, रात को जब मेजर आदिल राजा का ये पूरा किस्सा हम डिस्कस कर रहे थे और सुन रहे थे, उसी में मगन थे, तो उसको पता चला कि रात के वक्त जो है, यूं कहिए कि अब से कोई 16-17-18 घंटे पहले एक दूसरी एफआईआर जो है, पहली एफआईआर जो है ये तो रमना थाने में हुई, एक दूसरी एफआईआर जो है वो अपारा के मशहूर मारूफ थाने के अंदर दर्ज की गई। आप सोच सकते हैं कि अपारा में दर्ज होने का क्या मतलब है। और अपारा के थाने में जो दर्ज हुई, उसमें वो हुई मेरे खिलाफ, साबिर शाकिर साहब के खिलाफ, और कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन साहब के खिलाफ। कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन साहब जो हैं, वो एक फौज से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जो अमेरिका के अंदर अपना बिजनेस करते हैं, गालिबन लॉजिस्टिक्स का, ट्रकिंग का, और भी बहुत सी चीज़ों का करते हैं, बहुत अरसे से यहाँ पे मुकीम है, अमेरिकन शहरी हैं।
اور اپنے ویلاگس بھی کرتے ہیں، اور چونکہ وہ بھی قدر مشترک کیا ہے ان سب کے درمیان. اچھا، اب اس طرح سے 2 FIR ہو گئی، اور 2 FIR کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی FIR میں شاہین سیوائی صاحب کا نام ہے، ان کے ساتھ وجاہت سعید خان صاحب کا نام ہے، اس میں عادل راجہ صاحب کا نام ہے. عادل راجہ صاحب ویلاگر ہیں، ایکس آرمی آفیسر ہیں، لیکن شاہین سیوائی صاحب ایک انتہائی ریسپیکٹڈ منجھے ہوئے جرنلسٹ ہیں، جو کئی اخباروں کے ایڈیٹر رہے ہیں، دی نیوز کے ایڈیٹر ان چیف رہے ہیں، ایک سے زیادہ بڑا جو میڈیا گروپ ہے اس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، ان کی اپنی ایک بائی لائن رہی ہے، اور سینکڑوں نوجوان صحافی ایسے ہیں جو ان کے ہاتھ سے وہ گزرے ہیں، جن کو انہوں نے ٹرین کیا ہے، جن کو انہوں نے مینٹورنگ کی. تو اور کم از کم بھی ان کا 40 سے 45 یا 50 برس کا صحافت کا ان کا ایکسپیرینس ہے، اور ان کا صحافت کا ایکسپیرینس کوئی ٹیلی ویژن کا، یہ ویلاگنگ کا بھی نہیں ہے، ان کا صحافت کا ایکسپیرینس انگریزی کے اخبارات کا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1970s سے بھی پہلے 60s سے وہ صحافت کے اندر ہے، تو بہت ہی سینئر جرنلسٹ. وجاہت سعید خان صاحب وجاہت سعید خان صاحب اپنا پروگرام کرتے رہے، میرا خیال ہے 2007 اور 8 سے یا اس سے پہلے سے پاکستان کے ٹیلی ویژن سے وہ منسلک رہے، ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں، ڈفرینٹ ٹیلی ویژن چینلز کے اندر. اور ان کا اس وقت کا ایکسپیرینس کم از کم بھی 15 سے 17 برس کا ٹیلی ویژن کا ایکسپیرینس ہے. میں 2004 کے آخر میں، 2005 کے شروع میں نے برطانیہ سے، بہت ہی ریگولیٹڈ مارکیٹ تھی، وہاں سے میں نے ٹیلی ویژن جرنلزم کا آغاز کیا. اس سے پہلے میں مسلسل لکھتا رہا، ڈان کے اندر، دی نیوز کے اندر کئی برس سے میں لکھ رہا تھا، کم از کم 5-6 برس سے لکھ رہا تھا. اور پھر 2007 سے اگلے 2-3 برس تک، 2006-7 سے میں خلیج ٹائم کا ریگولر کالمنسٹ بھی تھا. اور یوں 2022 میں جب میں پاکستان سے نکلا ہوں اور 2023 میں اپنے ویلاگ کرتا ہوں، تو میرے پیچھے تقریباً 18 برس کا ٹیلی ویژن میڈیا کا ایکسپیرینس ہے. اور اگر آپ پیچھے چلے جائیں، اخبارات میں لکھنا، کالم لکھنا، ریسرچ آرٹیکل لکھنا، تو یہ بات بڑھ کے کوئی اس کو آپ 5 اس میں ایڈ کر دیں تو یہ 17، 5، 22، 23 برس کا ایکسپیرینس بن جاتا ہے. اچھا، اب صابر شاکر صاحب سے میں نے پوچھا، میری آج ان سے بات ہوئی، اور پہلی دفعہ بات ہوئی پچھلے 8 ماہ سے، میری جب سے میں آیا تھا صابر شاکر صاحب سے بات نہیں ہوئی. تو اب صابر شاکر صاحب سے بات ہوئی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 1990s میں صحافت کا آغاز کیا، 30 برس کا ان کا ایکسپیرینس ہے. کرنل صاحب کو اور میجر عادل راجہ صاحب کو اور جو حیدر مہدی صاحب ہیں کینیڈا میں، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویلاگرز ہیں. لیکن باقی جو آپ کو 4 لوگ اس میں نظر آ رہے ہیں، وہ ایک میڈیا انڈسٹری کے ساتھ فارملی نتھی رہے ہیں. اور ایک اور صحافی کا نام بھی ایڈ کر لیں، جن کو انہی دنوں میں ان کے خلاف ایک FIR بگوڑے کی یا ایبسکونڈر کی، ان کے خلاف ایک FIR وغیرہ جو ہے وہ آئی ہے سامنے. اور وہ ہے احمد نورانی صاحب، جنہوں نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا. اور احمد نورانی پاکستان کے مشہور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، جو نیوز اخبار سے وابستہ رہے. اب میں آپ کو ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے اوپر آپ خود ریسرچ کریں. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ہم اس میں کیسے رول پلے کر سکتے ہیں، ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. آپ مدد کر سکتے ہیں بائی اپلائنگ یور مائنڈ. آپ کی دیکھیں تو صحیح میں بھی FIR کی کچھ تھوڑی سی جو اس کی جو FIR کے جو جزو ہیں، یا FIR میں جو الزامات لگائے گئے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں بائی لوکنگ ایٹ دس FIR. یہ آپ کو نیٹ کے اوپر مل جائے گی، ہر اخبار نے ساتھ اس کے لگائی بھی. تھوڑا سا ریسرچ کریں، آپ کو یہ FIR مل جائے گی جو اپارا تھانے کی FIR ہے. اور آپ میں سے چونکہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا میں بہت ایکٹیو ہیں، جیسے میٹھا خربوزہ ہیں، ان میں نے دیکھا ان کا، میں نے ٹویٹ بھی میں نے ری ٹویٹ کیا تھا. تو میٹھا خربوزہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ کم از کم وہ FIR نکال کے آپ ٹویٹ کریں، اس میں مجھے بھی ٹیگ کر دیں. میں نے وہ FIR دیکھی، میں نے اس کو ٹویٹر پہ اپلوڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن سم اور دی ادر وہ ٹویٹر پہ اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی. آئی واز ویری سرپرائز. تو آپ اس کو اپلوڈ کریں. اور میں چاہوں گا کہ اگر ایک ویلاگ کو 1.5 سے 2 لاکھ لوگ 24 گھنٹے میں دیکھتے ہیں، اس FIR کو ذرا 5 منٹ لگا کے آپ FIR کو پڑھیں. FIR کو پڑھنے سے پہلے آپ یہ ذرا غور کیجئے کہ جن سب لوگوں کو ان 2 FIRs، اچھی دونوں بالکل آئیڈینٹیکل FIRs ہیں، ان میں صرف فرق یہ ہے کہ پہلا FIR جو آئی تھی شاہین سیوائی صاحب اور میجر عادل راجہ اور حیدر مہدی کے خلاف اور وجاہت سعید کے خلاف، 4 لوگوں کے خلاف، وہ FIR لکھوانے والا یا اس کو رپورٹ کرنے والا شخص کوئی اور ہے، لیکن متن اس کا بالکل اس دوسری FIR سے جو اپارا تھانے میں ہوئی ہے اس سے بالکل ملتا جلتا ہے. دونوں FIRs کا لب لباب یہ ہے کہ ایک بہت ہی ریسپانسبل ذمہ دار قسم کا شہری ایک جگہ پہ پہنچتا ہے، اور وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں. جب وہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ، وہ کھڑا ہو جاتا ہے بالکل فلم کی طرح، کہتے ہیں شوٹ ٹک کٹ. تو اس وقت وہ وہاں پہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ شور مچاتے ہوئے آتے ہیں، وہ بلوا کرتے ہیں، وہ 20، 15، 40 لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں. اور وہ جب وہاں پہ بلوا کرتے ہیں، چیزیں توڑتے ہیں، تو اس وقت یہ شہری ذمہ دار دیکھتا ہے کہ فون کے اوپر پہلی FIR میں 4 لوگ جو ہیں اپنے ویڈیو کامنٹس کے ذریعے اس کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ تم نے کہاں پہ حملہ کرنا ہے. جو ہمارے کیس میں FIR ہے وہ غالباً میلوڈی مارکیٹ یا میلوڈی چوک کے اوپر 15 سے 20 یا 20 سے 25 لوگ آتے ہیں، اور پھر
وہ لوگ وہاں پہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اور جب وہ لوگ وہاں پہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو معید پیرزادہ، صابر شاکر اور کرنل اکبر حسین صاحب جو ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے توڑ پھوڑ جو ہے وہ کیسے کرنی ہے. ٹھیک، اب ذرا اس کے چھوٹے چھوٹے ہولز آپ اس کے دیکھیں. جن سب لوگوں کو ان ایف آئی آرز میں اکٹھا کر دیا گیا ہے، یہ کسی ایک جگہ پہ ہے نہیں ہے. حیدر مہدی صاحب جو ہیں، اور یہ سب 9 مئی کو وائلنس کروا رہے تھے. حیدر مہدی صاحب جو ہیں وہ ٹورنٹو میں، غالباً کینیڈا میں ہوتے ہیں. میرا خیال ہے زندگی میں کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ان کے ساتھ میں نے ویلاگس میں ہی ان سے ہوئی ہے ملاقات، یا فون پہ بات ہوئی ہوگی، میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. وجاہت جو ہے وہ نیو یارک میں ہوتے ہیں. گزشتہ کئی سالوں سے وجاہت کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. شاہین سے بھائی صاحب واشنگٹن میں یا ورجینیا میں کہیں ہوتے ہیں، فون پہ 2 دفعہ بات ہوئی ہوگی، ابھی تک ملاقات نہیں. گزشتہ کئی برسوں سے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. اکبر حسین صاحب تو میرے نالج میں آئے ہی چند ہفتے یا چند مہینے پہلے ان سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی، کبھی ان سے زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی، اور وہ کہیں بہت دور رہتے ہیں، ورجینیا وغیرہ میں. صابر شاکر صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں لوٹن میں ہیں یا مانچسٹر میں ہیں، برطانیہ میں ہیں. عادل راجہ جو ہیں کہاں ہیں؟ وہ لندن کے اندر. یہ ایف آئی آرز کیا ثابت کر رہی ہیں کہ یہ وہ لوگ جو ڈفرینٹ ٹائم زونز میں ایگزسٹ کرتے ہیں، جیسے پاکستان سے امریکہ جو ہے، ایسٹ کوسٹ جو امریکہ کا ہے جہاں میں ہوں، یہ پاکستان سے 9 گھنٹے پیچھے، اور برطانیہ پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے، اور برطانیہ اور امریکہ کے درمیان 5 گھنٹے کا فرق ہے. اب یہ ایف آئی آرز جو ہیں وہ اتنی انٹیلیجنٹ ایف آئی آرز ہیں کہ یہ کہتی ہیں کہ یہ سب لوگ جو اکراس دی اٹلانٹک 2 ڈفرینٹ ٹائم زونز کے اندر بیٹھے ہیں، جن کا آپس میں کوئی ملاقات بھی شاید نہیں ہوئی، اور یہ سب مل کے ایک سازش کر رہے ہیں. یہ مل کے سازش کیا کر رہے ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں مختلف قسم کی تنصیبات جو ہیں ان کے اوپر آپ حملہ کریں. اچھا، ان لوگوں کو بھی دیکھیں. شاہین سے بھائی صاحب پتہ نہیں 70+ ہوں گے، وہ ایک ڈفرینٹ ایج میں ہیں. ہر بندہ اس میں سے ایک ڈفرینٹ ایج اور ایک ڈفرینٹ فیز اور ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس رکھتا ہے. ان کی عادات مختلف ہیں، ان کا بیہیویئر مختلف ہے، ان کا سٹائل جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور ان کی لوکیشن بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈفرینٹ ہے، ان کے ٹائم زونز بھی ڈفرینٹ ہے. لیکن یہ سب لوگ جو ہیں ان کو ایف آئی آر اکٹھا کر دیتی ہے ایک مقصد میں. حالانکہ اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو ان تمام لوگوں کے درمیان، جن کی لوکیشن ڈفرینٹ ہے، ایجز ڈفرینٹ ہیں، بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہیں، ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہیں، ان کے درمیان صرف ایک قدر مشترک ہے کہ یہ موجودہ جو پی ڈی ایم کا ہنتا ہے، جو ایک پی ڈی ایم رجیم ہے، یہ اس کے خلاف ہیں، اور گزشتہ کئی مہینے سے یہ اس کے خلاف بول رہے ہیں، تنقید کرے. اچھا، ان کے تنقید کرنے کا انداز بھی جو ہے وہ مختلف ہے. فار انسٹنس میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کے حوالے سے پورے پاکستان کو، ہم سب کو بار بار ایسے لوگ ہمارے ساتھ لگائے گئے جس کو آپ مائنڈر کہہ سکتے ہیں، یا آپ کو فون کر کے کہتے ہیں کہ جی آپ میجر عادل راجہ جو ہیں وہ بڑی خطرناک باتیں کرتے ہیں، وہ غلط باتیں کر رہے ہیں، وہ غلط بیانی کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان کا جو چودھری نظام الدین کا پورا نظام ہے وہ میجر عادل راجہ سے بہت ان کے خلاف. لیکن جب آپ یہ ایف آئی آرز میں صابر شاکر کو بھی لے کے آتے ہیں، مجھے بھی لے کے آتے ہیں، وجاہت سعید کو بھی لے کے آتے ہیں، شاہین سبائی کو بھی لے کے آتے ہیں، اکبر حسین کو بھی لے کے آتے ہیں، تو آپ ایک بڑی کلیئر پیٹرن دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کسی نے کیا کہا یا کیا سنا، یا کسی نے کیا بولا، یا کسی نے کیا لیک کیا، اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے. یہاں سگنیفیکنس یہ ہے کہ ایک مخصوص ماحول کے اندر جب پاکستان میں پورے میڈیا کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے، میڈیا کو خاموش کرا دیا گیا ہے، تو یہی 5-6 لوگ ہیں، ایک کینیڈا کے اندر، 2-3 امریکہ کے اندر، 2-3 برطانیہ کے اندر، آپ کہہ لیں کہ 6-7 لوگ ہیں ٹوٹل پوری پاکستانی قوم کی جو اس وقت ترجمانی کر رہے ہیں. اور اب سے چند دن پہلے جب میں 9 مئی کے واقعات کو ڈسکس کیا، میں نے کئی دفعہ ڈسکس کیا، تو میں نے ایک سے زیادہ بھی لوگ میں جو لوگ مجھے دیکھتے رہے، میں نے کہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، جب سارے پاکستان کے میڈیا کو خاموش کرا دیا گیا ہے، چپ کرا دیا گیا ہے، سپریس کر دیا گیا ہے، تو اس کی لاجیکل کنٹینیویشن اور اس کا لاجیکل آؤٹ کم جو ہے اگلے اسٹیپ میں وہ یہی ہوگا کہ اب ہماری باری آئے گی اور ہم لوگوں کی طرف جو ہے یہ ہاتھ بڑھیں گے اور ہمیں خاموش کروانے کی کوشش کی جائے گی. تو جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اس کا کوئی بہت غصے سے تعلق نہیں. عام جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ چونکہ ہم بولتے رہے ہیں، اس لیے سزا کے طور پہ، پنشمنٹ کے طور پہ، ریئیکشن کے طور کے اوپر جو ہے بدلہ لیا جا رہا ہے. نہیں، یہاں پر ایک حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہے جو یہ شو کرتی ہے کہ ابھی کچھ پاکستان میں ہونے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ابھی ایک آدھ کوئی بڑا کریک ڈاؤن ہونا ہے. شاید عمران خان کی کسی سٹیج کے اوپر گرفتاری ہونی ہے، اور اس سے پہلے وہ تمام وائسز جو ہیں جو شور مچا سکتی ہیں، جو لوگوں کو تقریریں کرتے ہیں، آئیڈیاز دیتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، ڈائسیکشن کرتے ہیں، خبریں نکال کے لاتے ہیں، ان تمام لوگوں کے منہ جو ہیں وہ بند کرنے ہیں. چونکہ پاکستان میں لوگوں کے منہ بند ہو چکے ہیں، یہی 6-7 لوگ ہیں جو بول سکتے ہیں. تو مختلف ہیلے بہانوں سے ان کی زندگی اتنی مشکل کر دینی ہے، ان کے اوپر اس قسم کے الزامات لگانے ہیں
اور یہاں پر مطلب جب گورنمنٹ آف پاکستان یہاں پر کمپلینٹس فائل کرے گی تو ظاہر ہے آپ کو وکیل ہائر کرنے ہوں گے، پھر آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا، اور آپ کی بہت سی انرجی جو ہے اس میں خرچ ہو جائے گی. تو پلان یہ ہے کہ ان کو بے دست و پا کر دو تاکہ یہ اپنے آپ کو بچانے میں مشغول ہو جائیں اور ایک خاموشی ہو جائے. پھر وہ خاموشی میں کیا کرنا ہے، یہ اصل میں پیوٹل کوشچن ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگلے چند ہفتوں میں جب ہر طرف خاموشی کر دی جائے گی تو پھر پاکستان کے اندر کوئی بڑی کاروائی جو ہے، یہ انالیسس میں کر رہا ہوں، لیٹ سی کہ پاکستان میں بڑی کاروائی کرنے کا پلان جو ہے. اچھا، ایک اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز نوٹ کریں اس ایف آئی آر میں. بدقسمتی سے میں اس کو دکھا نہیں پا رہا یہاں پہ، کیونکہ میں جب بھی کوئی چیز دکھاتا ہوں تو پہلے اس کو ٹویٹ کر لیتا ہوں، اور ٹویٹ سے اس کو دکھانا آسان ہو جاتا ہے، لیکن وہ میں اس کو کر نہیں پایا. اس ایف آئی آر کے اندر نیچے لکھا ہوا ہے آخری پیراگراف میں، اس کو آپ دیکھیے گا، اور یہ میں نے میٹھا خربوزہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو ڈال دیں کہیں ٹویٹر کے اوپر. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے آخری پیراگراف میں کہ یہ جو رسپانسبل شہری ہے جو کھڑا ہو کے سارا تماشا دیکھ رہا تھا، اس اسٹیج پہ اس کو نہیں خیال آیا کہ میں پولیس کو بلاؤں، فوج کو بلاؤں، پیراملٹری کو بلاؤں، دیکھ رہا تھا، خالی ایویڈنس اکٹھی کر رہا تھا. اس نے نیچے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ میں ایک یو ایس بی کے اوپر یہ ساری ایویڈنسز جو ہیں، ویڈیو اور ٹیکسچوئل ایویڈنسز، یعنی اس نے اتنی محنت کی. اس کے بعد پورا 30-35 دن کے بعد آپ کو پتہ ہے ایف آئی آر درج ہوئی ہے 9 مئی کے واقعات کو، تو 9 جون کو 30-31 دن ہو جاتے ہیں. اور پہلی ایف آئی آر جو ہے وہ غالباً 12-13 کو ہوئی ہے، دوسری ایف آئی آر جو ہے وہ 14 کو ہوئی ہے، تو یا 13 کو ہوئی ہے. تو اس سارے ٹائم پیریڈ میں یہ ایویڈنسز اکٹھا کر رہا تھا ریسپانسبل شہری. اس نے کہا ہے کہ میں نے یہ ایویڈنسز جو ہیں ایک یو ایس پی ڈرائیو میں باقاعدہ آفیشیل طریقے سے، جس طرح سے کوئی انٹیلیجنس کا ادارہ ہوتا ہے اس طرح سے اس نے یو ایس پی کے اندر وہ ایویڈنسز اکٹھی کر کے ٹویٹر کی اتنی محنت کی، اس نے ٹویٹس بھی اکٹھے کیے ہیں، اس نے ویڈیوز بھی اکٹھی کی ہیں، اس نے سب کچھ کیا، وہ سب اس نے ساتھ لگا دیا ہے تاکہ پروسیکیوشن کی بہت زیادہ مدد ہو. یعنی پروسیکیوشن ہی کی طرح کا تھا یہ جو ذمہ دار شہری تھا. لیکن ایک چیز وہ ذمہ دار شہری نے نہیں کی، حالانکہ کتنا ذمہ دار تھا، وہاں کھڑا رہا، دیکھتا رہا، ایویڈنسز بھی اکٹھا کرتا رہا. اس نے ٹائم نہیں بتایا کہ کس وقت یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ سب کچھ کس وقت ہوا ہے میلوڈی چوک کے اوپر، یہ ٹائم اس نے نہیں بتایا. کیونکہ جب ایف آئی آر کے اپر لیفٹ کارنر پہ آپ دیکھیں گے تو وہاں تاریخ تو لکھی ہے 9 مئی 2023، لیکن ٹائم لکھا ہوا ہے نامعلوم، یعنی وقت جو ہے وہ پتہ نہیں. کیونکہ وقت کی فلیکسیبلٹی رکھنی ہے، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ واقعہ کس جگہ ٹھوکنا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، میں تو اٹھا تھا صبح میرا خیال ہے 10 بجے 9 مئی کو. جب میں اٹھا تھا 10 بجے تو پاکستان میں آلریڈی 7 بجے تھے. اٹھ کے آپ ظاہر ہے پانی پیتے ہیں، کوئی کافی پیتے ہیں، کوئی منہ اپنا صاف کرتے ہیں پہلے سمجھنے کے لیے، آنکھیں کھولتے ہیں ملتے ہوئے. تو جب تک مجھے سمجھ آیا کہ کیا ہوا ہے، اس وقت تک تو تقریباً 10:30-11 جو ہیں وہ بج چکے تھے، اور پاکستان میں 7:30-8 ہو چکے تھے. اور جتنا بلوا ہوا تھا اس کا آپ سمجھیں کہ بہت بڑی تعداد کا جو بلوا ہے، میجورٹی میگنیچیوڈ، ہاتھی تو نکل چکا تھا پیچھے، دم رہ گئی تھی اس کی، تو بلوا تو ہو چکا ہوا تھا. اب ظاہر ہے اس بلوے کو جو یہ ایف آئی آر میں کاٹا گیا اس کو کہیں فٹ تو کرنا ہے نا پاکستان کے ٹائم کے حساب سے. رات کو ویسے بھی لوگ بلوا نہیں کرتے، ان کو روشنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں تو بلوا کرتے ہیں. ایک یہ اس کا پوائنٹ دیکھ. پھر اس ایف آئی آر کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یعنی یہ ایف آئی آر خالی دہشت گردی کی یا وائلنس کی نہیں ہے، یہ ایف آئی آر جو ہے یہ غداری کی بھی ہے، ٹریزن کی بھی ہے. اور وہ غداری اور ٹریزن اخباروں میں یہ لکھا ہوا ہے بہت زیادہ، لیکن ایف آئی آر تو 3-4 پیراگراف کی ایک بڑا سا پیراگراف. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو دشمن کی ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، یہ ان کے اعلیٰ کار ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے، دشمن کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے تھے. اب دشمن ایجنسیز میں ظاہر چین کی ایجنسی نہیں ہو سکتی، دشمن ایجنسی تو پھر امریکہ کی ہوگی، اسرائیل کی ہوگی، ہندوستان کی ہوگی، کچھ اس طرح کی ایجنسی ہوگی. اور مجھے شک یہ ہے کہ یہ جو ایف آئی آر کا ڈرامہ پاکستان میں کیا گیا ہے، جو باہر یہاں برطانیہ، کینیڈا یا امریکہ کے اندر جو یہ کیس بنایا جائے گا ایمبیسی کے تھرو یا بنا دیا گیا ہوگا، اس میں یہ والی ایف آئی آر نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ کہاں لکھیں گے کہ دشمن کی ایجنسیز، یہاں باقی ایف آئی آر بھی بہت عجیب و غریب ہے، لیکن اس میں لکھیں گے کہ دشمن کی ایجنسیوں کے اعلیٰ کار ہیں، تو وہ تو بہت بڑا جوک ہو جائے گا یہاں کے حساب سے. تو دشمن کی ایجنسیوں کا اس میں ذکر نہیں ہوگا، اس میں یہی ہوگا کہ انہوں نے بڑی وائلنس کرائی ہے پاکستان کے اندر. اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ یو ایس پی کے ساتھ اس نے ٹویٹس لگائے ہیں اور اس کے اندر اس نے ویڈیو ایویڈنس لگائی ہے، وہاں کا طریقہ مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ اردو کے اندر جو دیوی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کا آزادانہ انگلش میں ترجمہ آپ اپنا جو ہے وہ کریں گے، اور آپ اس ترجمے کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے یہ کچھ کہا، تاکہ اس میں ایک کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہو. تو یہ کچھ اس قسم کا ان کا پلان ہے جو یہ بھی اس میں کرنا چاہتے ہیں. ریزنز میں نے آپ کو اس کے سارے بتا دیے کہ ریزنز ان کے جو ہیں وہ کیا ہیں. اب میں چونکہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں اس پہ خود ریسرچ کریں، اور جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ میری اور ہم سب لوگوں کی، میری، وجاہت سعید خان کی، شاہین سیبائی صاحب کی، اور صابر شاکر صاحب کی آپ بہت زیادہ مدد کریں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس میں سے کچھ تو کی جرنلسٹ ہیں. اب جو یہ جرنلسٹ ہیں جنہوں نے 15 سے 20 برس اور 30 برس کام کیا ہے، انہوں نے کسی آزادانہ ماحول کے اندر کام نہیں کیا. ہم جب ٹیلی ویژن پہ کام کرنا میں نے شروع کیا برطانیہ میں، تو وہاں ریگولیٹر تھا آف کام، اور آف کام جو ہے نا وہ ذرا ذرا سی بات کے اوپر
50,000 پاؤنڈ کا جرمانہ کر دیتا تھا. مطلب 25,000 سے کم تو کبھی میں خیال جرمانہ وہ کرتے بھی نہیں تھے. 50,000 کا سیدھا سیدھا جرمانہ وہ ٹھوکا کرتے تھے. پیمرا میں تو زیادہ تھا 5 لاکھ یا 10 لاکھ کا جرمانہ ہوتا ہے. اس کے بعد جب میں نے یہاں پہ کام کیا 2007 سے لے کے 2022 تک، تو یہاں ریگولیٹر پیمرا تھا. میں ان جرنلسٹ میں ہوں، میرا خیال وجاہت بھی ان میں سے، جنہیں نہ تو کبھی آف کام نے نوٹس دیا، نہ آف کام نے کوئی کیس بنایا، نہ پیمرا نے کوئی کیس بنایا. پاکستان کے اندر کسی بزنس مین نے، کسی پالیٹیشین نے، کسی ISPR نے، کسی حکومتی ادارے نے مجھے کبھی کسی ٹیلی ویژن پروگرام کے کانٹینٹ کے اوپر نوٹس نہیں دیا. بائی اینڈ لارج باقی سب کی بھی یہ سچویشن ہے. یہ جو 4 جرنلسٹ ہیں ان کی یہی سچویشن ہے، صابر شاکر صاحب کی بھی. تو پھر اپریل 2022 کے بعد کیا ہو گیا کہ سڈنلی ہم غدار بھی ہو گئے، ملک دشمن بھی ہو گئے، ڈینجرس ٹیررسٹ بھی بن گئے. یہ بھی ایک بڑی سوچنے والی بات ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس میں سے اور بھی اس کا انالیسس جو ہے وہ کریں کہ ساری چیز کی کیا سچویشن ہے. تو دیکھیں کہ یہ کہاں تک جو ہے صورت حال میں. ایک پوائنٹ اور ہے، بات ختم کرتے ہیں. ایکچولی میں کسی لیگل مائنڈیڈ بندے سے بات کر رہا تھا، تو پوائنٹس میں نے جب اس کو بات سے بتایا کہ SFIR کی پوری جو اس کے اندر کس قسم کے ڈیفیکٹس اور کمزوریاں ہیں، تو ان سمجھدار صاحب نے مجھے کہا کہ ساری آپ ویلاگ میں نہ بتا دیں، یہ بھی بہت سی ہم نے عدالت کے اندر بھی ڈسکس کرنی ہے. تو میں بہت سی نہیں میں بات کر رہا، لیکن اتنی یہ کمزور قسم کا کیس بنایا گیا ہے کہ صرف پاکستان میں آپ اس قسم کا کمزور کیس بنا سکتے ہیں حکومت کے زور سے. ٹھیک، اور آپ سب نے اس کو ڈائسیکٹ کرنا ہے، مل کے اس کو غور سے دیکھنا ہے، اس کو ڈن ٹو ڈیتھ کرتے ہیں. پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. تھینک یو.